Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to my channel. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और अगर किसी को ज़रा सी भी कोई भी परेशानी है तो मेरे अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, जो कि नहायत ही मुश्किल काम है, बट कोशिश की जाए तो ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे लगाकर खुशियाँ बांटें, आप अपने रवैये से, अपने किरदार से भी खुशियाँ बांट सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि खुशियाँ बांटें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गई हुई थी फ्लावर एग्जीबिशन में, जो कि मार्च में थी। 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक ये फ्लावर एग्जीबिशन थी सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड पे PHA में। ठीक है, तो वहाँ मैं गई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर डेकोरेशन हुई थी और डिफरेंट किस्म की शेप्स बनी हुई थी। काइट की शेप थी, लाइक पाकिस्तान फ्लैग की शेप थी, फ्लावर से बनी हुई थी। बटरफ्लाइज की शेप थी और डिफरेंट शेप थी। मीनार पाकिस्तान भी बना हुआ था, डिफरेंट शेप्स बनाई हुई थी और बहुत ही मेहनत वाला काम हुआ था और बहुत ही खूबसूरत काम था। अब ये देखिए, ये आई थिंक सो काइट है। ठीक है, ये काइट बना हुआ था और इससे ये सामने जो है ये मोर बना हुआ है। ठीक है, तो जी बात हो रही थी खुशियाँ बांटने की। ठीक है, खुशियाँ बांटने के लिए आपका जो रवैया है ना, वो सबसे ज़्यादा की रोल रखता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल आपके रवैये का है, ना कि पैसों का। ठीक है, अब बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके पास दौलत की रेल वेल होती है, बट उनकी आपस में नहीं बन रही होती। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजह है रवैया। ठीक है, आपका इखलाक। अब इखलाक को दुरुस्त करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है सब्र। ठीक है, हमें सब्र लाजमन करना पड़ता है, हर बात में सब्र करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ मांगी है वो फ़ौरन से हमारे सामने हाजिर हो जाए। नो, ऐसा नहीं होता। और इसी तरह ये नहीं हो सकता कि हमें हर किसी की हर चीज़ पसंद आ जाए। ठीक है, हमें दूसरों की ज़रूरत भी पड़ती है। ये नहीं कि हम खुद से अकेले कुछ काम कर लें। ठीक है, लाइक हमें सोसाइटी में मूव करना पड़ता है, रोड्स पे निकलना पड़ता है, ट्रैफिक में मूव करना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा ही बर्ताव दूसरे के साथ करें जो हम खुद के लिए चाहते हैं। ठीक है, दुनिया जो है ना वो मकाफाते अमल है। जब आप किसी साथ कुछ करते हैं ना तो कल को वही आपके साथ होते हैं। तो इसलिए हमेशा सोच समझ कर जो भी करें, सोच समझ कर करें। ठीक है, छोटी छोटी बात का ख्याल रखें और इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से हमारी ज़िंदगियां खुशियों से भर सकती हैं। जब हम छोटी छोटी बात का ख्याल नहीं रखते ना, फिर उसी से हमारे अंदर जो है ना वो नफ़रतें जन्म लेती हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ बुरा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को दुरुस्त करें और अपना जो माहौल है उसको दुरुस्त करें। और इसी तरह छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना सीखें। ठीक है, जब हम किसी की गलतियों को इग्नोर करते हैं ना, माफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। अगर अल्लाह ताला हमें माफ़ ना करें तो कौन है जो हमें बचा सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी तो माफ़ फरमाते हैं आपको, तो आप भी दूसरों को माफ़ फरमाएं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ ना लें, छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखें। किसी की इस्लाह मकसूद हो तो अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए उसका नाम लिए बगैर उसको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसे करें कि वो हर्ट भी ना हो, उसकी रिस्पेक्ट डिग्रेड भी ना हो और वो समझ भी जाए। लेकिन अगर वो बार बार वही गलती करता है तो फिर उसको अकेले में समझाने की कोशिश करें, उसकी रिस्पेक्ट को डिग्रेड हरगिज़ ना करें। ठीक है, अगर आज आप किसी की छोटी सी गलती लेकर उसको दूसरों में जलील करने की कोशिश करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट को डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे,
تو کل ہو سکتا ہے وہ انسان بھی آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرے، اگر اس میں طاقت نہیں ہے. سپوز ٹو سے وہ بہت غریب ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بہت امیر ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی امیر انسان آپ کو ڈیگریڈ کرے. تو چاہے کوئی امیر ہے یا جتنا بھی کوئی غریب ہے، آپ نے اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، آپ نے اس کی عزت کو اچھالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں آپ تو نہیں ہے اس کی وجہ. تو سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو ہی اگلا بندہ ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ غلطی ایک ہی سائڈ سے ہو، غلطی ہمیشہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا تو آپ نے اس بندے کو اتنا فری کر رکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، اور یا تو آپ خود غلط اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں، ہر ایک کو ایک لیمٹ میں رکھیں، نہ کسی کے اوپر ظلم کریں، نہ کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دیں، ٹھیک ہے. تکلفات جو ہے نا وہ اپنی جگہ، مگر آپ نے اس میں غلط چیزوں کو بالکل بھی نہیں اپنانا. جیسے آپ نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کے ساتھ مذاق میں جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے. مذاق میں بھی آپ جھوٹ ہرگز نہ بولیں، ٹھیک ہے. اور ہر معاملے میں آپ نے عدل سے کام لینا، ٹھیک ہے، چاہے سامنے آپ کے خلاف آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے عدل کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ عدل کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیرنٹس سے بھی اوپر درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پیرنٹس کی بدتمیزی نہیں کرنی، بٹ آپ نے پیرنٹس کو سمجھانا ہے اور پیرنٹس کا ساتھ اس معاملے میں نہیں دینا، لیکن بدتمیزی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد میں عدل کو قائم کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی اولاد میں کوئی خوبی ہے تو دوسری اولاد میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی لازماً. تو جب بھی تذکرہ کریں، ایک کا کریں تو دوسرے کی بھی خوبی کا تذکرہ ضرور کریں، ٹھیک ہے. اور اپنے بچوں کی جو لڑائیاں ہیں نا ان پہ خصوصی توجہ دیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں میں عدل کو قائم کریں، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ آپ کے پاس لڑ کے آ رہا ہے تو آپ اس کو چپ کروا دیں، جی کہ وہ بڑا ہے تم چپ کر جاؤ. ایسے آپ نے نہیں کرنا، آپ نے تحقیق لازماً کرنی ہے کہ کس بچے کی غلطی تھی، پھر اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھانا ہے، اس کو معافی مانگنے کے لیے کہنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے بچوں کی لڑائیاں جو ہے نا اس کو اگنور نہیں کرنا. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنی ہوگی، جو پیغمبروں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کیوں کنویں میں جا گرے تھے؟ کیونکہ ان کے جو بہن بھائی تھے ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کتنے سال حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنی پڑی، اور پھر اتنے سال بعد جا کے جو ان کے بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی. تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگنور نہیں کرنا، آپ نے تحقیق کرنی ہے اور اپنے بچوں میں عدل کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا کہ انہوں نے کنویں میں گرا دیا؟ حسد تھا، ٹھیک ہے. تو حسد جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اے سی والے روم میں بھی بیٹھا ہے اور اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے بغض ہے، تو وہ اندر سے جلتا رہے گا، ٹھیک ہے. اور وہ خود کو نقصان دے رہا ہوگا، وہ اگلے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن وہ جو حسد ہے نا وہ خود کو ہی نقصان دہ ہوگا، خود کے لیے اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کسی کے لیے حسد نہیں رکھنا. سپوز ٹو سے کسی کے پاس بہت اچھی کار ہے اور آپ دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ کار جو ہے نا میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو. نو، آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں تو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
کہ مجھے بھی ایسی چیز عطا فرمانا کہ آپ نے اس کے لیے حسد شروع کر دینا ہے اور آپ نے اس کے لیے بغض رکھنے، آپ اس سے دل میں جل رہے ہیں، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے سکتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ ڈپریشن جو ہے، مجھے بہت زیادہ ڈپریشن رہتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، یہ وہ، تو اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ حسد اور ناشکری ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے حالات پہ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بھی بنایا نا تو آپ اس پہ خوش ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب ہاتھی کہے کہ میں تو شیر ہوتا اور شیر کہے کہ میں تو کوئی پرندہ ہوتا اور اڑ لیتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے اور جو دیا ہے نا وہ اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا۔ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا راضی رہیں بس، اور حسد کو، ناشکری کو اپنے دل سے نکال دیں اور صبر کو اپنا لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بے جا خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خصوصی طور پہ بیوٹی میں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سرجری کروا رہا ہے، کوئی وہ بوٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جو پرماننٹ چینج اپنی باڈی میں، تخلیق میں ہم چینج کرتے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ نہیں کرنا۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان تھا، وہ بہت موٹا تھا، اس نے ڈائٹنگ وغیرہ کر کے نا اپنے آپ کو پتلا کیا، مگر اس کا پیٹ جو تھا نا وہ لٹک گیا۔ اب اس کے فرینڈ نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ نا سرجری کرواؤ اور آپ کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ اس نے لاہور سے کسی ہاسپٹل سے، میں اب نام نہیں لینا چاہتی، ٹھیک ہے، اس نے وہاں سے سرجری کروائی۔ اس کا پیٹ جو تھا نا وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کٹنگ کر شر کے کچھ اس کو ٹھیک کر دیا، مگر کچھ عرصے کے بعد اس کے نا پیٹ میں سے خون رسنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کسی ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ خون کہاں سے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹانکے، جو اوپر والے ٹانکے تھے نا وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن جو اس کے اندر کے ٹانکے تھے نا وہ گل چکے تھے اور اس میں سے خون نکلتا تھا اور وہ باہر آ جاتا تھا کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اور یہاں کسی ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہ آ رہی کہ وہ جی خون کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو اسلام آباد لے کے گئے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کے جو اندر کے ٹانکے ہیں نا وہ گل چکے ہیں، اور جس نے اس کا آپریشن کیا تھا نا اس نے اس کی ناف بھی نکال دی، ٹھیک ہے۔ اب ناف کے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناف ایسے ہی نہیں رکھی۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناف کا۔ پاؤں ہمارے چلنے میں کام آ جاتے ہیں، ہاتھ ہمارے کام آ جاتے ہیں کسی چیز کو اٹھانے میں، منہ جو ہے وہ کھانے کے لیے یوز ہو جاتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے یوز ہو جاتی ہیں، لیکن ناف کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں نظر آتا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسے نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ناف نکل گئی تو اس کے لیے چلنا پھرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، وہ ایسے جیسے معذور انسان ہوتا ہے نا وہ ایسے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلتا بہت مشکل سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے 10 سال لگا کے اپنا وزن بڑھایا ہے اور آپ چاہتے ہیں سال میں ہی ٹھیک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ صبر اپنائیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں صبر اپنائیں، صبر بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور شروع سے ہی اپنے ایم جو ہے نا وہ سیٹ کریں۔ والدین کو چاہیے کہ جو ہے نا بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرے، ٹھیک ہے۔ دین کو تو لازمی اپنائیں، ٹھیک ہے، دین کی جو تعلیم ہے نا اس کو لازمی اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اگر آپ دین کی تعلیم نہیں نا اپنائیں گے تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر آپ کی کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی لڑائی ضرور رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کسی نہ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، پھر آپ کے اوپر بھی ظلم ہوگا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے نا دین کی تعلیم کو لازمی بنائیں۔ اور دین کی تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم اپنے حقوق چھوڑ دیں۔ جب ہم دنیا میں خوش ہوں گے نا تو ہم اچھے طریقے سے عبادات بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ہمیں
دنیاوی تعلیم بھی دی ہے، حقوق العباد بھی سکھائے ہیں تاکہ ہم خوش رہیں اور ہم اپنے اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ہم خوش نہیں ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی خوش نہیں ہوں گے، پھر ہم عبادات بھی اچھی طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ تو جو حقوق آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں ان کو لیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں، اور دوسروں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسرا بندہ بھی آپ سے خوش رہے۔ اگر آپ کا ماحول ٹھیک ہوگا نا تو تبھی آپ خوش رہیں گے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کہیں میں تو بہت خوش ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کے ساتھ موو کرنا پڑے گا، تو دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں اور خود بھی خوش رہنے کی کوشش کریں، اور دنیا آخرت کے لیے دعائیں مانگیں۔ صرف دنیا کو ہی مد نظر نہ رکھیں اور صرف آخرت کو ہی مد نظر نہ رکھیں۔ جو بھی کام کریں اس میں دنیا کا بھی فائدہ دیکھیں اور آخرت کا بھی فائدہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اینڈ میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جھوٹ سے بچیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات چھپانے کے لیے آپ ایک جھوٹ بولیں گے، پھر اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ 100 جھوٹ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک نیکی آپ کے لیے 10 نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے نا، اسی طرح ایک گناہ آپ کے لیے 10 گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر آپ گناہوں کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے نا اس گناہوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جھوٹ سے بچیں، اس کے بعد آپ حرام سے بچیں، ٹھیک ہے۔ مال کمانا جو ہے نا وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مال میں حرام مال کو مت کمائیں، ٹھیک ہے، حرام مال سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ کا میں نے پہلے بولا، جھوٹ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا نا اس کے لیے میں جنت کے کونے میں گھر بنانے کا ضامن ہوں، اور پھر جس نے مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیا نا اس کے لیے میں جنت کے وسط میں گھر بنانے کا ضامن ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی ذمہ داری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حرام مال جو ہے نا وہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حرام جو مال کھاتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا تو سوچیں کہ آپ حرام تو نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرام مال سے بچیں، حرام مال میں سود بھی آ جاتا ہے، کسی کا حق کھانا بھی آ جاتا ہے، یا جائیداد میں کسی کو حصہ نہ دینا بھی آ جاتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، تو سب سے پہلے اپنی بہنوں کا حق ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں وراثت کے جو احکام ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیے ہیں، اور وراثت کا جو حصہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نا سنگر آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھا علم سیکھیں اور اس کے ذریعے پیسے کمائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے پیسے کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو شیطان ہوگا نا وہ آپ کے دل میں جب آپ نیک کام کریں گے نا تو آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ پتہ نہیں یہ بھی حرام کام ہے، تو ایسے وسوسوں میں نہ آئیں اور نیک کام کریں اور اپنے نیک کام سے بھی پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لوگوں سے تو پیسے نہیں نہ لے رہے، آپ ویڈیو بنانے کے پیسے لے رہے ہوگے، آپ اس چیز کو پھیلانے کے پیسے لے رہے ہوگے، ٹھیک ہے۔ آپ کا وقت تو لگ رہا ہوگا اور آپ کی محنت بھی لگ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بندے سے پیسے نہیں لے رہے ہوگے، آپ تو اپنی یوٹیوب سے پیسے لے رہے ہوگے، اور یوٹیوب تو آپ کو خود دعویٰ کرتا ہے کہ آپ ویڈیو ڈالیں اور پیسے کمائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس وے میں اچھے طریقے سے نعتیں پڑھ کے اچھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے ویسے پیسے کمانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ سنگنگ کر کے پیسے کمائیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے گناہ کا باعث بنے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی کبھی گانا سن لیتے ہیں، کسی محفل میں گانے بجانے پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ٹرینڈ ایسا بن چکا ہے کہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے اصلاح شروع کریں تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی محفل کو اچھا بنائیں۔
جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔